नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह आराफ में हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आदम और हव्वा ने जो फल खाया था उससे क्या मुराद है। और ये हमने पढ़ा कि जो उस बिल्डिंग के ऊपर जो असहाब बैठे होंगे, जो शख्सियात बैठी होंगी, वो असल में क्या है, और दूसरे लोगों ने कहाँ से इसमें गलती उनसे हुई है। इस तरह की चीजें हमने डिस्कस की थी। और अब आगे अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी कि रिसालत का कानून या जिन सूरतों में बयान हुआ है, वो सूरतें अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगी। और उसमें वो रसूल जो अपनी कौमों की हिदायत के लिए मामूर किए गए थे, मगर उनकी कौमें ईमान नहीं लेकर आई और उन्होंने साले रवैया इख्तियार नहीं किया, तो अल्लाह ताला का कानून है कि रसूलों की कौमें जो इत्माम हुज्जत के बाद पहले तक ईमान नहीं लेकर आती, अल्लाह ताला उनको सफाई हस्ती से मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये कानून आम लोगों का नहीं है, ये कानून रसूलों की कौमों के साथ है। कि जब आप कुरान में पढ़ते हैं कौमों का जिक्र, आद समूद कौम नूह के खुदा ने उनके साथ ये किया, तो उससे ये तासुर नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत ही जलाल और गुस्से वाले हैं, बल्कि ये रसूलों की कौम के साथ होता है कि उनको एक लंबा टाइम दिया जाता है कि वो सोच लें, समझ लें, गौर कर लें। ये ना हो कि गलत फहमी में कोई मारा जाए, लेकिन ये पता चल जाता है कि वो हठ धर्मी और सरकशी की वजह से ईमान नहीं करा रहे और नहीं लाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला एक लंबे अरसे तक उनको इंतजार करने के बाद अल्लाह ताला उनको सफाई हस्ती से मिटा देता है। तो यही वाली बात जो स्टार्ट हो रही है, अब ये रसूलों का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा। तो इसमें सबसे पहले जो जिक्र जिस कौम पर खुदा का अजाब आया, वो हजरत नूह की कौम थी। हजरत आदम के बाद हजरत नूह का जिक्र मिलता है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ये पता चलता है कि वो 950 साल तक अपनी कौम को शिर्क से मना करते रहे और अपनी कौम को समझाते रहे कि ये तुम बिल्कुल हमाकत और बेवकूफ़ी के काम करते हो जो कि अल्लाह को नहीं पसंद, तो तुम बाज आ जाओ। तो 950 साल के बाद तक उनकी कौम ईमान नहीं लेकर आई, तो फिर हजरत नूह ने खुद उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी कौम के दिलों में तेल नहीं, वो ईमान कबूल नहीं करेंगे, तो या अल्लाह तो खुद मेरी कौम को तबाह कर दे। ठीक है, हजरत नूह की ये दुआ सूरह नूह में नकल हुई है। और या अल्लाह उन्होंने बल्कि ये दुआ की कि या अल्लाह तू मेरी कौम के एक बच्चे को भी ना छोड़ना, क्योंकि वो बच्चा जब बड़ा होके औलाद जनेगा तो उसमें भी फिर कुफ्र आएगा। तो ये दुआ बिल्कुल ऐसे इन्हीं अल्फाज के साथ दुआ जो है वो उन्होंने मांगी, जो कि सूरह नूह में बयान हुई है। और इंशाल्लाह ताला हम उस पर पहुंचेंगे तो उस पर डिटेल से बात होगी। कालल मलाउ मिन कौम, अच्छा ये है, लकद अरसलना नूहन इला कौमिही फकाला या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा, तो उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। माबूद का मतलब होता है वो हस्ती जिसकी इबादत की जाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जो बुतों की इबादत करते हो, उनकी कोई हैसियत नहीं है, और तुम एक अल्लाह की इबादत करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे बारे में एक जबरदस्त अजाब से डरता हूँ जो अल्लाह की तरफ आएगा, अल्लाह की तरफ से आएगा। उनके जो बुतों के नाम थे वो थे लात, मनात, उज्जा, और इस तरह उनके बुतों के नाम थे। दर हकीकत ये नाम उनके बुजुर्गों के चले आ रहे थे। और शैतान ने उनसे ये कहा था कि तुम अपने बुजुर्गों के पहले तो उसने ये कहा कि अपने बुजुर्गों की स्केचेस बनाओ, उनकी मूर्तियां बनाओ, और उनसे तुम सुबह उठ के, जैसे हिंदू नहीं है कि अपने बड़ों या बुतों के सामने सुबह सुबह उठ के हाजिर होते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो इस तरह तुम उनका जियारत किया करो, उनका दीदार किया करो। इस तरह शैतान ने वसवसे और ख्यालात डालकर आहिस्ता आहिस्ता उनकी इबादत पे ले आया।
تو وہ باقاعدہ تعظیم اور عزت سے آگے بڑھ کر وہ اب باقاعدہ ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جا کر اس قوم کو بتاؤ کہ شرک کی اس دنیا میں ابتدا نہ کریں، کیونکہ شرک کا اس کائنات میں کوئی جواز نہیں۔ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی خالق اور مالک ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ تم صرف اسی کے سامنے جھکو۔ تو فرشتوں نے کہا جو اس کی قوم میں سے تھے کہ اے نوح، ہم تو تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ کالا یا قوم لیسا بھی زلالہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کوئی بھی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو مجھے کوئی بھی صفحات بے وقوفی لاحق نہیں ہے، میں عقل و شعور رکھنے والا انسان ہوں، اور میں تم کو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے آگاہ کرتا ہوں کہ اگر تم نہیں بات کو مانو گے تو وہ پروردگار تمہیں اس کی سزا دے گا۔ میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے بہت خیر خواہ ہوں، اور تمہاری اللہ کی طرف سے وہ حقیقتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور تمہیں یہ چیز حیرت ناک کر رہی ہے کہ تمہارے اندر ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے، جو کہ ایک ایسے بندے پر نازل کی گئی ہے جو تمہارے اندر ہی کا ایک بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری یہ بات معیوب لگے کہ رسول اور نبی تو کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ میں کیوں کہتی ہوں کہ اس کے اندر ہی سے، اس قوم کے اندر ہی سے رسول آتے ہیں، اور حضرت نوح بھی اپنی قوم کے اندر ہی سے آئے تھے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس آیت میں دیکھیے، الا رجل منکم، منکم کا مطلب ہے تمہارے اندر ہی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنایا ہے۔ اور اسی طرح کا یہ الفاظ ہر رسول کے بارے میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، اسی کے اندر کے ایک بہترین انسان کو اللہ تعالیٰ رسول بناتے ہیں۔ اور اس کی حکمت میرا خیال ہے یہی ہوتی ہے کہ قوم کا وہ کلچر جانتا ہے، قوم کی روایتوں کو جانتا ہے، قوم کی زبان کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے، ان کا کھانا پینا کلچر ہر چیز اپنی قوم کا ہوتا ہے۔ اگر باہر سے کوئی بندہ آئے گا تو قوم یہ جواز پیش کر سکتی ہے کہ ہم تو تم کو جانتے ہی نہیں، تم کس کیریکٹر کے ہو، کس سیرت کے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ رسول اور نبی جو بھیجتے ہیں وہ قوم کے اندر ہی کا ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے اندر ہی کے ایک انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے تمہارے اندر ہی سے بھیجا ہے تاکہ میں تم کو ڈراؤں، اور تاکہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور شاید اس طرح سے تم بہترین اعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ کا رحم تم پر نازل ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو ہم نے اس کو نجات دے دی، اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ایک کشتی کے اندر، اور ہم نے باقی سارے انکار کرنے والوں کو، اپنی آیات کا انکار کرنے والے کو پانی میں غرق کر دیا، اور بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ آمین کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اندھے تھے۔ اور ہم نے عاد کی طرف، بڑا مختصر ذکر ہے لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہوتی ہیں وہ آپ کو دوسری صورتوں میں نظر آئے گی۔ جہاں بریف ذکر ہوتا ہے کسی واقعے کا تو پھر اگلی جگہ جا کر اس کی بڑی ڈیٹیل بیان کر دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اٹھی، ان کی اولاد میں سے، یعنی جو لوگ کشتی میں بچ گئے تھے، تو وہ کشتی میں جو ایمان لے کر آئے تھے لوگ، باقی انکار کرنے والے تو سارے پانی میں ڈوب گئے تھے نا، ان پر عذاب آیا تھا پانی کا۔ اور اس کے بعد کشتی میں جو لوگ بیٹھے تھے اہل ایمان، ان کی جو اولاد آگے چلی وہ قوم عاد کہلائی۔ ٹھیک ہے جی، پلیز یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ عاد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی قوم کے بچے ہوئے لوگ جو مومن تھے، ان کی اولاد جو آگے جا کر آباد ہوئی وہ قوم عاد کہلائی۔ اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جو اس قوم کے اندر بھی شیطان نے وہی گناہ پیدا کیے جو قوم نوح کے اندر پیدا کیے، کہ وہ قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
वो एक तो वो बहुत जिस्मानी लिहाज भाई से की ऊंचे रियासत है। लंबे कद के ताकतवर लोग थे, ज़हीन बहुत थे। अल्लाह ताला ने मालो मता से उनको नवाजा था। उनके दौर के अंदर डैम बने हुए थे। ये जॉर्डन में जो आप बड़े बड़े पहाड़ों को देखते हैं ना, ये आद और समूद की कौमों के बनाए हुए घर हैं, जो वो पहाड़ों को तराश तराश कर बनाते थे। कभी आप में से किसी ने विजिट किया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में अभी तक हजारों साल के बाद उनके घर महफूज है। अब वो पहाड़ उनका पैशन था, जैसे अरबों का आजकल पैशन है कि वो एक दूसरे से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। इसी तरह आद और समूद की कौमों के अंदर जो पैशन था वो ये था कि वो पहाड़ों को तराश कर आलीशान घर, किले और महल बनाते थे। कभी आप उसको करीब से देखें तो बेहतरीन किस्म के पिलर्स लगे हुए हैं उन घरों के अंदर, दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियां बनी हुई हैं। और उनके यहाँ एक बहुत बड़ा उस जमाने में गेम्स के लिए थिएटर बनाया गया था, स्टेडियम बनाया गया था। और इस तरह वो अल्लाह ताला कुरैश को यही बात कहते हैं कि तुम किस चीज का तकब्बुर करते हो। तुमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता, मालो मता और जहानत रखने वाली कौमें गुजर चुकी हैं जिन्होंने हमारे मुकाबले में तकब्बुर किया, तो हमने उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरी कौम पर अजाब आया वो कौम आद। कौम आद हजरत नूह ही की नस्ल के बकाया जात थे। और ये जब सरकशी इख्तियार करने लग गए, शुरू में हर कौम तौहीद पर होती थी, बिल्कुल स्टार्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान के हरबे कामयाब होते थे। वो अपने इंतकाम को पहुंच जाता था कि अल्लाह, मैं तेरे इंसान को गुमराह करूंगा और तेरी बनाई हुई जहन्नुम को इन्हीं लोगों से भर दूंगा। लिहाजा शैतान कामयाब हो जाता था। और बड़े ही अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिवाय हजरत यूनुस की कौम के कोई कौम अपने रसूल पर ईमान नहीं लेकर आई। कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला की तालीमात के मुकाबले में इंसान शैतान के वसवसों और तालीमात को फरोग देता है और कबूल करता है। तो दिल को कुछ होता है जब हम ये पढ़ते हैं कि इतने बड़ा हुक्मरान कायनात का, इतना पावरफुल, मगर उसकी बनाई हुई मखलूक जो है उनमें से कोई भी अपने रसूलों पर ईमान नहीं लेकर आया, सिवाय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। तो आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। अब भाई का मतलब सगा भाई नहीं है। भाई का मतलब है उनके कबीले, उनकी कौम के आदमी को। भाई का मतलब है कि कबीला जाहिर है एक ही नस्ल से बनता है ना, तो उनके कबीले, उनके खानदान, उनके जो कौम है उनके अंदर ही से उनके भाई हूद को हमने रसूल बनाकर भेजा। तो हूद ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं, तो तुम अल्लाह से क्यों नहीं डरते। तो सरदारों ने कहा जो उनकी कौम में से कुफ्र कर रहे थे कि हम तो तुम्हें इंतहाई हमाकत में देखते हैं और हमारा ये ख्याल है कि तुम तो झूठे हो। ये उन्होंने हजरत नूह से भी कहा और ये उन्होंने हजरत हूद से भी कहा। हजरत हूद ने कहा है, मेरी कौम के लोगों, मुझे कोई हमाकत नहीं है, बल्कि मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से एक रसूल हूँ। तुम्हारी तरफ अपने रब का पैगाम पहुंचाने के लिए आया हूँ, और यकीन मानो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा नसीहत करने वाला हूँ। क्या तुम्हारी दी ये बात हैरान का बाइस है कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ही एक नसीहत आ गई है एक ऐसे बंदे पर जो तुम्हारे अपने अंदर ही का है, ताकि वो तुम्हें खुदा के अजाब से डराए। नसीहत हासिल करो कि उस परवरदिगार ने तुम्हें जमीन में इक्तदार दिया है। खुलफा का, खलीफा की जमा है। और मैं सूरह बकरा के स्टार्ट में ये बात कह चुकी हूँ कि खलीफा का मतलब खुदा का नाइब नहीं है। खुदा एब्सेंट नहीं है कि उसका कोई नाइब मुकर्रर किया जाए। नाइब उसका मुकर्रर किया जाता है जो एब्सेंट होता है। अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद है, कायनात के एक एक गोशे को देख रहा है। वो मौजूद है, ना उसको नींद आती है ना उसको ऊंग आती है। वो पूरी तनोमंदी और बेदारी के साथ अपनी कायनात के मामलात को चला रहा है। तो खलीफा का मतलब होता है जमीन में जिसको बाइख्तियार बनाया गया।
تو یاد کرو کہ اس نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد زمین میں اقتدار دیا اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بہت مضبوط اور قوی بنایا، بہت اونچے لمبے اور طاقتور تھے قوم عاد اور سمود۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، شاید کہ اس طرح سے تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ جو ہمارے معبود ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اگر یہ وعدہ ہے کہ ہم پر عذاب آ جائے گا تو لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ حضرت ہود نے کہا کہ تمہارے اوپر بتوں کی گندگی تمہارے رب کی طرف سے تھوپ دی گئی ہے، بتوں کی گندگی میں تم اتنی محبت میں پڑ گئے ہو کہ تمہیں صحیح بات نظر نہیں آتی، تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی تھوپ دی گئی ہے اور خدا کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ تم مجھ سے بحث کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جن کو تم پکارتے ہو اور تمہارے باپ دادا پکارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ جیسے میں نے کہا کہ لات، منات، عزا ان کے بتوں کے نام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان بتوں کے نام پکارتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا بھی یہ نام پکارتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں کہا کسی بھی جگہ پر اللہ کی جو کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے اس میں اللہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا کوئی شریک ہے یا کسی کو میری شفاعت کا ذریعہ بناؤ یا میرے وسیلے کا ذریعہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کوئی دلیل ایسی نازل نہیں کی، تو تم کس بنا پر ان بتوں کو نام دے کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ انتظار کرو، اب تم سرکشی کی حد کو پہنچ گئے ہو تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے ہود کو تو نجات دے دی اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے اپنی رحمت سے ان کو نجات دے دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہود کا انکار کر کے ہمارا انکار کیا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ تو ایمان لانے والے ہی نہیں تھے، تو اس لیے ہم نے دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ کا یہ قانون میں شروع سے ہی آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ رسول جس قوم کی طرف جاتے ہیں وہ فیصلہ کن اتھارٹی بن کر جاتے ہیں، کہ اگر تو ان کی قوم اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گی، معافی مانگ لے گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا بادشاہ بنائے گا، ان کو اقتدار دے گا، طاقت دے گا، مال و متا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چھاجوں پانی نازل کروں گا اس قوم پر۔ چھاجوں پانی نازل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو بے تحاشا رزق دیا جائے گا، لیکن جو قوم رسول کا انکار کر دیتی ہے اور اس کو ہجرت پر مجبور کر دیتی ہے یا اس کو مارنے کی تیاری کرتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ رسول کو کہتے ہیں کہ تم مومنوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اس بستی سے، اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی ایکسیپشن نہیں، ہر رسول جس پر عذاب کی بات ہے اس قوم کے ساتھ اسی قانون کے تحت عذاب آیا، اور اس کو کہتے ہیں سنت اللہ، اللہ کا قانون۔ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی سنتیں، تو یہ سنت کا مطلب ہوتا ہے قانون، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اور سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا۔ اب جب قوم سمود پر عذاب آ گیا اور قوم سمود تہس نہس ہو گئی، تو جو حضرت ہود کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی تھی ان کے وہ قوم سمود کہلائی، اور وہ ان کے اندر جب پھر سے شرک پیدا ہونا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو لڑی جو ہے وہ حضرت نوح، ان کے بعد ان کی نسل میں سے قوم عاد، اور قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کی نسل میں جو مومنین تھے ان میں سے قوم سمود۔ تو یہ بیسیکلی عاد اور سمود ایک ہی طرح کی قومیں تھیں، ایک ہی طرح کے علاقے میں رہتی تھی، ایک ہی طرح کے پیشن تھے ان کے۔ تو سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلا معجزہ آ گیا ہے، یہ اللہ کی ایک اونٹنی ہے۔ یہ مطلب لمبا قصہ ہے، ان کی گفتگو کا بھی ذکر آئے گا، ان کے دلائل کا بھی ذکر آئے گا، حضرت صالح کے ان کے سمجھانے کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر مختصراً اللہ تعالیٰ اشارے کر رہے ہیں، یہاں بہت ہی مختصر طور پر قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ڈیٹیل سے ملیں گے۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ جب قوم نافرمانی کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا کہ اب آخر میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ میری اونٹنی ہے،
یہ میں اونٹنی تمہارے درمیان بھیجنے لگا ہوں، جو اونٹنی بہت بڑی تھی، بہت اونچی لمبی عجیب خلقت کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہاڑی کے اندر سے پیدا کیا۔ تو یہ بات کہی کہ یہ اونٹنی ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جب تک یہ اونٹنی زندہ ہے تب تک تم زندہ ہو۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو مار دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب خدا کا عذاب تو لازماً تم پر آ کر رہے گا۔ تو اس اونٹنی کو نہ چھونا، اس کو تکلیف دینے کے لیے نہ چھونا۔ اب اونٹنی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ ایک دن تالاب سے سارا پانی وہ پیتی، سارا دن وہ پیتی، کوئی دوسرا جانور پانی نہ پیتا۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں پر ان کے لیے آزمائشیں مقرر کر دیتا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اس قوم کے لیے آزمائش مقرر کیا کہ تم میری انتہائی نافرمان قوم ہو، تو اب تمہارے لیے ایک آخری الٹیمیٹم ہے کہ جب تک یہ اونٹنی زندہ ہے تب تک تم زندہ ہو۔ جب تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو تمہارا بھی صفایا ہو جائے گا۔ تو اس اونٹنی کا یہ تھا کہ ایک دن وہ اکیلی پانی پیے گی، اور دوسرے دن باقی سارے قبیلے کے لوگ جو ہے ان کے جانور پانی پیے۔ تو جانور ظاہر اس زمانے میں کوئی ایک دو تو نہیں ہوتے تھے، ہر گھر میں کتنے کتنے جانور ہوتے تھے۔ تو وہ جانور ایک دن صرف وہ پانی پئیں گے اور ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، کوئی اور جانور نہیں پیے گا۔ کچھ دن تو انہوں نے دیکھا، لیکن پھر ان کو تکبر ہوا کہ ہم سالے کی بات کو، لہذا انہوں نے مشورہ کیا اور ان کا سردار اٹھا اور اس نے اٹھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ کوچوں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ٹخنے ہوتے ہیں، ٹخنوں پر وہ تلوار چلا کر اونٹنی کو مار دیتے تھے۔ تو وہ اونٹنی کو جب ٹخنوں پہ مارا جاتا ہے تو وہاں ان کے مسلز ہوتے ہیں، اونٹنی کے مسلز ہوتے ہیں جو ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ مسلز اگر ڈیمیج ہو جائے تو اونٹنی مر جاتی ہے۔ لہذا ان کا جو سردار ہے وہ کھڑا ہوا اور غصے کے ساتھ ایک دو دن، کچھ دنوں کے بعد، اور اس نے اٹھ کر وہ اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، لہذا وہ اونٹنی مر گئی۔ تو انہوں نے کہا فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، تو اس کو چھوڑ دو کہ وہ زمین میں کھائے پیے اور اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں زبردست عذاب آ لے گا۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں با اقتدار ہستی بنایا ہے عاد کے بعد۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا اقتدار دیا ہے، اور تم زمین کے اندر اپنے عالیشان گھر بناتے ہو، رہتے ہو، اور تم اس کے اندر میدانوں میں عالیشان محل اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو۔ یعنی ایسا فن عطا کیا تھا کہ ایک تو ہوتا نا کہ پہاڑ کو اڑا کر اس کی جگہ گھر بنایا جائے، ان کا یہ فن تھا کہ پہاڑوں کے، یعنی ایک پہاڑ ہے نا تو پہاڑ کے بیچ میں وہ اپنے گھر بناتے، یعنی کتنا مشکل ہوگا کہ اوپر سے بھی پہاڑ ہے، نیچے بھی پہاڑ ہے، اور درمیان میں وہ اپنے عالیشان محل اور قلعے بناتے تھے۔ تو یہ فن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ تو چنانچہ حضرت صالح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین کے اندر فساد پیدا کرتے نہ پھرو۔ اس کے سرداروں نے بھی کہا، جو تکبر کر رہے تھے قوم میں سے، کہ ان سے کہا، لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے تھے لیکن کمزور تھے، کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہم ایمان لے کر آتے ہیں اور اس کو ہم جو وہ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو سرداروں نے، جنہوں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو انکار کرتے ہیں صالح کا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، اور انہوں نے اپنے رب کے نافرمانی کی، اور انہوں نے صالح سے کہا کہ یہ دیکھو، ہم نے تو تمہاری اونٹنی کو مار دیا ہے، لہذا لاؤ وہ عذاب اگر تم سچے خدا کے رسول، یعنی سرکشی کی حد تک پہنچ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک سخت تھر تھڑاہٹ نے آ لیا، اور وہ اپنے ہی گھروں میں، اپنے گھروں کے صحنوں میں ایسے اونڈے منہ پڑے رہ گئے گویا اپنے فرشوں سے چپک گئے ہیں۔ کرتے تھے جن گھروں میں، انہی گھروں کے اندر وہ مردہ، ان کے چہرے اپنے فرشوں سے لگے ہوئے زمین سے چپکے پڑے رہ گئے۔
चुनाचे उस वक्त साले ये कहता हुआ इन्हें छोड़कर चल दिया कि मेरी कौम के लोगों, मैंने तो अपने परवरदिगार का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया था और तुम्हारी बहुत खैर खाही की थी, मगर तुम तो खैर खाहों को पसंद ही नहीं करते। इतना जोरदार वार शैतान का होता है कि शैतान के मुकाबले में इंसान को रहमान की बात भी समझ नहीं आती। तो ये अजाब तीसरी कौम का जिक्र आ गया कि तीसरी कौम पर अजाब आया। उसके बाद हमने लूत को उसकी कौम की तरफ भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम के भतीजे थे और वो उनके साथ हिजरत करके आए थे उड़ से। उड़ एक पुराने दौर के इलाके का नाम था। वहां से हजरत इब्राहिम को जब उनकी कौम ने आग में फेंका तो उसके बाद वो हिजरत करके आए, तो उनके साथ हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी थे। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने करीब की बस्ती में आबाद किया। तो उसके बाद इनकी कौम के अंदर एक नई बीमारी पैदा हो गई, जो कि इक्का दुक्का तो हो सकता है कि कहीं हो, लेकिन पूरी की पूरी कौम में इससे पहले ये बीमारी नहीं थी। और वो ये थी कि मर्द मर्दों के साथ शहवत रानी करते थे और औरतों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। औरतों की दिलचस्पी नहीं थी, ना अपनी औलाद को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी थी। तो वो सारी की सारी कौम इस बुराई में मुब्तला थी। तो लूत को भी हमने भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम खुली बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, तुमसे पहले कभी दुनिया में किसी ने ऐसा ये काम नहीं किया। तुम मर्दों के पास अपनी शहवत के लिए आते हो खवातीन को छोड़कर, और तुम किस कदर हद से गुजरने वाले लोग हो। तो उसकी कौम का जवाब सिर्फ यही था कि उन्होंने कहा निकाल दो इसको अपनी बस्ती से बाहर, बड़ा पाक साफ बना फिरता है। चुनाचे हमने लूत को निजात दे दी और उसके साथ उसके घर जो उसकी पैरवी करने वाले मुसलमान थे उसके घर में से उनको भी निजात दे दी, मगर उसकी बीवी को नहीं। उसकी बीवी चूंकि अपनी कौम की तरफदार थी, लिहाजा वो भी अजाब पाने वालों में से बनकर रही। कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रह जाने वालों में से हो गई। और हमने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश की, तो देखो क्या अंजाम हुआ मुजरिमों का। इनके ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की और जमीन से जबरदस्त किस्म का जलजला आया और जमीन उलट गई इनके, यानी जमीन का ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर आ गया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश की। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इनको अल्लाह ताला ने मदियन में भेजा। मदियन वो इलाका है जहां हजरत इब्राहिम हजरत कौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन ने उनको मारने का ऐलान किया तो वो भी हजरत मूसा मदियन ही में गए थे। तो मदियन की कौम के अंदर जो बुराई थी वो ये थी कि वो नापतोल में कमी करते थे। नापतोल में कमी करते थे, चीजों में मिलावट करते थे, और अल्लाह ताला इस बात की कभी इजाजत नहीं देता। लिहाजा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मदियन में भेजा। और मदियन का एक और नाम कुरान मजीद में आया है, उसका आया है असहाबुल ऐका। असाबुल ऐका आया है क्योंकि मदियन के पास एक झाड़ीदार जंगल था बिल्कुल करीब। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको असाबुल ऐका भी कहा है। तो उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे अल्लाह की तरफ से खुले दलाइल आ गए हैं, चुनाचे नाप तोल को पूरा किया करो और लोगों के लिए नाप तोल में कमी ना किया करो और जमीन में फसाद पैदा ना करो। यानी नाप तोल में कमी भी जो है वो जमीन में फसाद पैदा करना है। और यही तुम्हारे लिए बेहतरीन है अगर तुम मोमिन हो तो तुम ना बैठा करो हर सही रास्ते पर लोगों को खराब करने के लिए, जिस पर तुम बुलाते हो और अल्लाह की राह से रोकते हो हर उस बंदे को जो ईमान लेकर आया है, और उसको रोकते हो और तुम चाहते हो कि अल्लाह के राह में रुकावटें पैदा करो। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तुम वज़्कुरू इज़ कुंतुम कलीलन, और अल्लाह के उस वाक़े को याद करो जब तुम ज़मीन में बहुत थोड़े थे, चुनाचे अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ा दिया। और देखो चलकर नूह, आद और समूद की कौमों को कि जिन्होंने इनकार किया तो उनका अंजाम फसाद पैदा करने वालों का क्या हुआ। और अगर तुम में से एक ग्रोह ईमान लेकर आएगा उस चीज पर जो देकर भेजा गया हूं मैं, तो और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लेकर आएगा, तो इंतजार करो कि खुदा का अजाब आएगा उस कौम पर, उन लोगों पर जो खुदा की बात को नहीं मानते। और अल्लाह ताला ही बेहतरीन हुक्म नाफिज करने वाला है।
تو اس کی قوم کے سرداروں نے بھی کہا. اب سرداروں کا جو شر ہے وہ ہر قوم میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیغمبروں اور رسولوں کے سب سے زیادہ مخالفت یہ سردار لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ مال دولت طاقت میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک کامن مین کے مقابلے میں. تو ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں. چنانچہ جب کوئی صحیح بات ان کی طرف پہنچتی ہے یا اللہ کا کوئی پیغام ان کی طرف پہنچتا ہے وہ تکبر کے ساتھ اس کا انکار کر دیتے کہ ہم سب سے زیادہ پاورفل ہیں. اگر ہم کوئی خدا کے ناپسندیدہ ہوتے تو وہ ہمیں اتنی معلومات طاقت کیسے دیتا. تو چنانچہ انہوں نے بھی تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے اپنے اندر سے, تمہارے ساتھ مومنوں کو بھی نکال دیں گے اپنی بستی سے, یا پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کریں گے, تمہیں ہمارے ہی راستے پر آ کر تم بھی ناپ تول میں کمی کرو. اس نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا, کیا تم مجھے مجبور کرو گے اس بات پر کہ میں بھی تمہارے ساتھ شر پسندی کروں چاہے میں کتنا ہی اس بات کو ناپسند کروں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر قد استرینا علی اللہ کذبا, ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے. اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے اس کے بعد اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا, یعنی اگر آپ بھی ہم تمہاری پیروی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو جھٹلا دیا. یہ ہمارے لیے ناممکن بات ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اللہ یہ کہ ہمارا پروردگار ہی چاہے. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے, لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو تم بڑے نقصان میں جاؤ گے. آخر کار ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے گر گئے. خدا کا جب عذاب آیا تو اپنے آپ کو جو بہت طاقتور سمجھ رہے تھے, بہت پاور تھی ان کے اندر, خدا کے عذاب کی ایک ڈانٹ کے نتیجے میں وہ اپنے زمینوں کے ساتھ ان کے تکبر والے چہرے ان کے فرش کے ساتھ چپکے رہ گئے. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے تھے گویا اس بستی میں کبھی بسے نہیں, یعنی جو طاقت اور اقتدار ان کا تھا وہ ان کے کسی کام نہیں آیا, اور بے حیثیت ان کی لاشیں پڑی تھیں کہ گویا اس بستی میں کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں ہے. جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے. اس وقت شعیب یہ کہتا ہوئے انہیں چھوڑ کر چل دیا, میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو مجھ ہو چکے ہیں. ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا اس لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں, پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ پہ بدل دیا, یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ دادوں پر بھی آتے تھے. یہ جو بات ہے نا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ گردش روزگار ہے, وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میرے اعمال کی کوئی سزا تو مجھے نہیں مل رہی, اور خاص طور پر قوموں پر جو اجتماعی طور پر انعام آتا ہے یا سزا آتی ہے. قوموں کی میجورٹی پر, یعنی ایک تو یہ کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا یا ایک بندہ, وہ تو الگ بات ہے, لیکن میجورٹی کا جو حال ہوتا ہے وہ اس کے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتا ہے. یعنی قوم اگر بے علم ہے, رزق نہیں ان کے پاس, معیشت کے وسائل نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ قوم ایز اے نیشن ایک بری قوم ہے, غیر اخلاقی کام کرنے والی, اخلاقیات سے گری ہوئی, تعلیم سے ناآشنا قوم ہے. اور اگر قوم بحیثیت مجموعی ترقی یافتہ ہے, مالی وسائل ہیں اس کے پاس, تو اس کا مطلب ہے کہ قوم اخلاقیات کو اپنائے ہوئے ہے اور قوم کی میجورٹی اخلاقیات کو اپناتی ہے, اللہ کے احکامات کو فالو کرتی ہے اور زمین کے اندر فساد پیدا نہیں کرتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے قوموں کے بارے میں. تو یہ معاملہ ہوا, اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو خوشحالی دیتے ہیں اور وہ اپنی خوشحالیوں میں مست ہوتے ہیں تو ہمارا عذاب ان کو اچانک آ لیتا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اے کاش بستی والے ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں. یہ پیچھے جتنی قوموں پر عذاب کا ذکر آ رہا ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں اور در حقیقت قریش کو بھی سنا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو تم اپنے تجارتی قافلے لے کر ان کی سڑکوں سے گزرتے ہو,
یعنی جب قریش اپنے تجارتی قافلے لے کر عراق، شام، فلسطین کی طرف جاتے تھے تو یہ بستیاں ان کے راستوں میں پڑتی تھی اور وہ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے ان کا ماضی اور ان کا گزرا ہوا حال. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قومیں ایمان لے کر آتی، ساری قرآن کا اشارہ یہ ساری قوموں کی طرف ہے، کی قوم، عاد، سمود، لوط، شعیب، کہ اگر یہ قومیں ایمان لے کر آتی، پرہیزگاری اختیار کرتی، اچھے اعمال اختیار کرتی، تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. یعنی ایز اے نیشن ابھی بھی یہ معاملہ ہے کہ ایز اے نیشن اگر میجورٹی قوم کی اچھی ہوگی تو لازماً خدا کی رحمتیں اس قوم پر آئیں گی. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہمارا عذاب نے ان کو آ لیا ان کی کرتوتوں کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اب پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے امن میں تھے کہ ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگوں پر اس سے امن میں رہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں، پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے امن میں رہیں گے؟ تو یاد رکھو خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں. کیا اس چیز نے ان لوگوں کو سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی پکڑ لیں؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یہ بستیاں ہیں جن کی واقعات ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے. اللہ منکروں کے دلوں پر اس طرح مہر لگا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی کا عہد پاس نہیں دیکھا بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا. کہ ان کے رسول ان سے وعدہ لیتے تھے اور سب سے بڑا وعدہ جو ہے وہ لیا گیا ہے وہ عہد الست کا ہے. اللہ تعالیٰ وعدے کی پاسبانی کا ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ سب سے پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور آدم کی پیٹھ سے ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا، ہم سب سے مراد صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسان جو اس وقت چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی روحوں نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا لیکن دنیا میں آ کر ہم اس وعدے کو نظر انداز کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا سب سے پہلے جب وعدے کی پاسبانی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ والا وعدہ ہمیشہ قرآن بھی سامنے رکھتا ہے اور ہمیں بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ پہلا وعدہ اگر ہم پورا کرتے ہیں تو باقی وعدے خود بخود پورے ہو جائیں گے. اور وہ وعدہ ہے عہد الست کا. عہد الست کا، الست کا مطلب ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے لیا تھا اور ہم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم آپ وحدہ لا شریک ہی کی مخلوق ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے. لیکن جب ہم دنیا میں آ جاتے ہیں تو دنیا کی گہما گہمی اور شیطان کے بہکاوے میں ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو فراموش کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، چنانچہ انہوں نے ان ہمارے معجزات کا انکار کیا تو دیکھو پھر کیا انجام ہوا. جتنے بھی زمین میں فساد پیدا کرنے والے لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ پیچھے سب کی پکچر آ رہی ہے جو قوم نوح سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ سب کا آ رہا ہے. وقال موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس بات کی طمع کرتا ہوں کہ میں صرف اللہ پر کوئی جھوٹ نہ باندھوں، اللہ سے بس وہی بات کہوں جو سچائی ہے. میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلے معجزات لے کر آیا ہوں، چنانچہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. کیوں جانے دو بنی اسرائیل کو؟ کیوں جانے دو؟ کیوں جانے دو؟ کو جواب دے. اچھا، جس کو نہیں سمجھ ہے اس جواب کی وہ ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دوں. کچھ ایسے لوگ ہیں
جن کو نہیں پتا کہ کیا تو بنی وہ اس اسرائیل لیے پہلے مسلمان وہ اس لیے بنی کہہ رہے اسرائیل تھے کو ہمیں جانے دو، کیونکہ وہ ہاں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا فرعون نے ان کو، تو اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ ان کو جانے دو۔ کس لیے جانے دو؟ کہ وہ بنی اسرائیل قوم پہلے مسلمان تھی کہ وہ بنی اسرائیل تو دیکھے نا، حضرت ابراہیم کی اولاد کی ایک شاخ ہے نا، تو جی وہ تو مسلمان تھی فرعون سے حضرت ابراہیم۔ آزاد کرانا چاہتے تھے حضرت موسیٰ۔ حضرت وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی وہاں لے گئے۔ حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے ان کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے جن کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی وہاں لے گئے، اور وہاں پھر ان کا اولاد کا سلسلہ اور نسل کا سلسلہ وہاں بڑھتا رہا۔ اب جب فرعون کی حکمرانی ہوئی تو فرعون کے تسلط اور اس کے جبر کی وجہ سے اور بنی اسرائیل کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگے، جہالت میں چلے گئے، اپنے دین اور شریعت کو بالکل بھول گئے، لہٰذا ان کے ذہنوں اور جسم دونوں پر غلامی چھا گئی، ٹھیک ہے، اور نہ وہ مذہب سے تعلق رہا ان کا، نہ اللہ سے تعلق رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ مدین جا چکے تھے، جب انہوں نے قتل ان سے ہو گیا تھا تو وہ مدین چلے گئے تھے، مدین سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، اور ان کو رسول بنا کر یہ بات کہی کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ میری قوم کو آزاد کر دے، میری قوم کو آزاد کر دے، تاکہ میں ایک آزاد علاقے میں جا کر ان کو آباد کروں اور ان کی تربیت کروں، جس کی وجہ سے ان کا اخلاقی معیار بلند ہو، ان کے اندر اللہ کی شریعت کو دوبارہ سے زندہ کر سکوں، اللہ کا بندہ ان کو بنا سکوں، ان کے اندر غیرت اور حمیت پیدا کر سکوں کہ وہ دنیا کے اندر منہ اٹھا کر عزت کے ساتھ جی سکے۔ تو یہ مطالبہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے، اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، فرعون تو بڑا ہی جابر ہے اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے ارادے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں کیسے جاؤں اس کے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے 2 بڑے معجزات لے جاؤ۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کا جو ان کی لاٹھی، ان کا عصا تھا، دوسرا اپنے عصا سے جو چاہتے وہ کام لے سکتے تھے، جو چاہتے وہ کام، عصا کو مارتے تھے، جیسے دریا کے اوپر مارا تو درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا، ایک چٹان پر مارا تو 12 چشمے پانی کے نکل پڑے۔ تو یہ اللہ نے ان کو ایک مین معجزہ دیا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ یہ 2 مین معجزات دیے تھے، اور اس کے علاوہ 7 چھوٹے چھوٹے اور معجزات دیے تھے۔ تو چنانچہ یہ کہا کہ میں تمہارے پاس معجزات لے کر آیا ہوں، اگر تم سچے ہو تو چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دی تو یک بجک وہ ایک بڑا سارا سانپ بن گیا، اور حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا تو یک بک یک وہ بھی سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے فرعون، یہ تو ایک جادوگر ہے جو بڑا علم رکھتا ہے، یہ مدین جا کے جادو سیکھ کر آیا ہے اور بڑا نالج والا جادوگر لگتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تمہیں اور ہمیں اپنی زمین سے نکال دے، زمین سے مراد یہاں مصر ہے، تو چنانچہ تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ زوہی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیا ہوا آپ نے۔ نہیں، یہ پہلے والا ہی تھا جب آپ نے پوچھا تھا وہ کیوں لے کے جانا چاہتے تھے۔ اچھا، کالا ارجے وخاہو، سرداروں نے کہا اس کو ٹالو اور اس کے بھائی کو۔ بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے۔ چنانچہ ان کو شہر کے اندر ہرکارے بھیجو، اعلان کرنے والے لوگ بھیجو کہ وہ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائیں۔ مدینے کی جمع مدائن ہے، مدینے کی جمع مدائن ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ تو شہروں میں اناؤنس کرنے والے لوگ بھیجو
کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ فرعون کے دربار میں آئیں، فرعون ان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو چنانچہ وہ آئیں گے، اے فرعون تمہارے پاس تمام بڑے علم والے جادوگر۔ تو جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا اگر ہم جیت گئے؟ تو فرعون نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اور انعام ہی نہیں میں تمہیں اپنا قریبی ساتھی بھی بناؤں گا، تم موسیٰ کو شکست دو۔ موسیٰ پھر مقابلے کا دن مقرر ہوا کسی میدان کے اندر، تو حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے میں اپنا معجزہ پیش کروں یا تم اپنے کرتب پیش کرتے ہو؟ تو چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب پیش کیے، لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو یعنی کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو ان کی آنکھوں پر جادو ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحروا اعین الناس، لوگوں کو لگا کہ ایسے ہو رہا ہے، حقیقت میں نہیں ایسا ہوا، لوگوں کو لگا کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں، چنانچہ وہ ڈر گئے اور وہ لے کر آئے تھے بہت زیادہ جادو۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب تو اپنا عصا ڈال، تو جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن کر ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھانے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ حق واضح ہو گیا اور جو باطل تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا جو وہ لوگ کر رہے تھے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا اور جو ذلیل ہونے والے لوگ تھے وہ ناکام ہو گئے۔ تو تمام جادوگر اس موقع پر سجدے میں گر گئے۔ اس موقع کو میں کہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بیان کیا ہے نا، سورہ نور میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات المشکات فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ اگر آپ اس پر غور کریں تو وہ کتنی زبردست مثال ہے کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے نا، کہ جس کا دل خالص اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جس کا دل پیور ہوتا ہے، جس نے اپنے دل میں حفاظت کی ہوتی ہے، جو ہی ایمان کی شمع ذرا سی بھی لو دکھاتی ہے، ذرا سی بھی روشن ہوتی ہے تو اس کا ایمان لپک کر اس روشنی کو، اس ایمان کو کیچ کر لے۔ اور یہ لمحہ ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ لمحہ ایمان لانے کا ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، چاہے کوئی مسلمان بے عمل ہو، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی پارسی ہو، حقیقت کا لمحہ ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس لمحے کو فوراً پکڑ لیتے ہیں اور ایمان ان کا دل قبول کر کے روشن ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کی آنکھیں اس روشنی سے چندیاتی ہیں، دل سوال کرتا ہے، دل کانپتا ہے، لیکن ایک منٹ کے بعد وہ دوبارہ شیطان کے غلبے میں آ جاتے ہیں۔ یہ مثال ان جادوگروں کی تھی کہ جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ جو پیش کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ایک طاقتور پروردگار کی طرف سے معجزہ اس کو دیا گیا، اور جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ جادو ہے، وہ لوگوں کی نظروں پر کیا گیا جادو ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ لمحہ جب ان کی زندگی میں آیا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، جس رب کی دعوت موسیٰ دے رہا ہے ہم سب اس پر ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، یہ لمحہ۔ اس کے برعکس یہ لمحہ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگوں پر بھی آیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی قوم کے لوگوں پر بھی آیا وہ واقعہ جو آپ نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم کے لوگ ان کو پہلے تو وہ سمجھاتے رہے کہ تم نہ عبادت کیا کرو پتھروں کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو جب وہ چلے گئے کسی میلے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ تو جب قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بت خانے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ابراہیم ان کو برا کہتا ہے، یقیناً اس نے ان کو توڑا ہوگا۔
وہ ابراہیم کے پاس گئے اور کہا کہ ابراہیم کیا تو نے ان کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ بڑا کھڑا ہے نا، اس سے پوچھو، اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے، اس سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یعنی یہ قرآن مینشن کرتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع یہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات حضرت ابراہیم سے کہی، اور ابراہیم یہی بات کہلوانا چاہ رہے تھے ان سے، ان کے منہ سے یہی کہلوانا چاہ رہے تھے کہ یہ تو پتھر ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر ان کے کھانے پہ مکھی بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے، یہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی کہلوانا چاہ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب یہ پتھر ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو تم ان کو رب کیسے مانتے ہو؟ تو یہ لمحہ ان کے ان لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑا اس لمحے نے کہ ہاں ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں واقعی۔ اب اس لمحے سے ان کو جھنجھوڑا، ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ نے کی، مگر انہوں نے 1 منٹ کے لیے تو سوچا، پھر ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے وہ کام نہ کریں جو ہمارے باپ دادا نے کیے، ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے، لہٰذا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو گئے، نافرمان جہنمی ہو گئے۔ اور یہ والے جادوگر جو کہ ہرانے کے لیے آئے تھے موسیٰ کو، انہوں نے لپک کر اس روشنی کو کیچ کر لیا جو ایمان کی روشنی کا شعلہ اس وقت اللہ نے ان کو دیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سورہ نور کی یہ جو آیتیں ہیں، یہ بیسٹ آیتیں ہیں بتانے کے لیے کہ جس بندے نے کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتا، کسی اپنے اندر بٹھائے ہوئے خیالات کے بارے میں وہ تعصب کا شکار نہیں ہوتا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، اس کے سامنے جب سچائی آتی ہے تو اس کا دل لپک کر اس سچائی کو قبول کرتا ہے۔ اور جس نے اپنے دل پر پہرے بٹھائے ہوتے ہیں، زنگ لگائے ہوتے ہیں، یہ روشنی کی چمک اس کے لیے بھی آتی ہے لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس طرح دو انسانوں کی تفریق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جادوگر جو ہیں، انہوں نے فوراً سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے پالنے والے کے اوپر ایمان لے کر آئے، یعنی وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا، یہ تم سب کی چال ہے جو تم چل رہے ہو، تم بھی موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، میں تم سب کو یہاں سے نکالوں گا، تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سم سے کاٹوں گا، پھر میں تم سب کو صلیب دے دوں گا۔ پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ جادوگروں سے کہ میں تمہیں بڑا معاوضہ دوں گا اور اپنے قریبی مشیر اور وزیر بناؤں گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو الٹ سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں صلیب دے دوں گا۔ اور کالو، انہوں نے جواب دیا، ان کے دلوں میں چونکہ ایمان کی طاقت پیدا ہو چکی تھی، انہوں نے کہا جو مرضی کرو، جو مرضی کر، تم جو کچھ کر سکتے ہو اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتے ہو، لیکن ہم کو تو ہمیشہ کے لیے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہم سے صرف اس لیے انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان لے کر آئے ہیں، جبکہ وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع المسلمین، اے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے، اے پروردگار ہم پر صبر کو انڈیل دے۔ اور یہ افریق کا مطلب ہے کہ انڈیل، یعنی ایسے ہے کہ یہ اس کا مطلب ایسے ہے کہ یا اللہ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گرمی بہت ہے، پانی کی بالٹی، ٹھنڈے پانی کی بالٹی میرے اوپر ڈال دو، جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا، تو یہ مراد ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ ہمیں قتل کرنے لگا، ہمارے اعضاء کو برق سے کاٹنے لگا، تو اے پروردگار تو ہمیں ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے کہ ہم فرعون کی بات نہ مانیں، ہم ایمان کی راہ پر کھڑے رہیں ہمیشہ۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہماری موت جو ہے وہ اس طرح سے لانا کہ ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ فرعون نے جواب دیا ہم ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رکھیں گے۔
یعنی موسیٰ کے بیٹوں کو اس لیے ماریں گے، اس کے لڑکوں کو اس لیے ماریں گے کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے، اور عورتوں کو ہم اپنے کام کاج اور اپنی عیاشیوں کے لیے زندہ رکھیں گے، یہ اس کا مقصد تھا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ ہم قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا مدد کرو اللہ کی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہو، بے شک ساری سرزمین کائنات اللہ کے لیے ہے، وہ اپنی کائنات میں جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا ہے، اور قیامت کا دن آخرت کا انجام تو صرف اللہ کے متقی بندوں کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا موسیٰ سے وہی رونا دھونا، وہی گلے شکوے کہ اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں سزائیں دی گئیں اور تیرے آنے کے بعد بھی فرعون کی طرف سے ہمیں عذاب ملتا رہا۔ موسیٰ نے کہا استقامت سے کام کرو، تیرا پروردگار عنقریب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور تیرا پروردگار عنقریب اے بنی اسرائیل کے لوگوں زمین میں تمہیں اقتدار دے گا اور خلیفہ بنائے گا، تو پھر تم دیکھو گے کہ انجام کہ تم کس طرح کے اعمال کرتے تھے۔ اور ہم نے آل فرعون کو یعنی فرعون کے خاندان اور اس کے پیروکاروں کو قحط اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا، تاکہ ان کے اندر عقل پیدا ہو، وہ جھنجھڑے، اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑے کہ وہ اللہ کی طرف رغبت کرے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے، سنو ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ ہم اس سے کتنے بھی مسحور ہوں ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے۔ سو ہم نے ان پر یہ باقی معجزات ہیں، 7 معجزات باقی، وقتاً فوقتاً ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں بھیجی، جوئیں بھیجی، مینڈک چھوڑ دیے، خون برسایا، یعنی مختلف اوقات میں فرعون اور اس کی قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کے اندر ہر پانی کے اندر لکوڈ کے اندر خون ہی خون ہوتا، کبھی جب یہ عذاب آتا تو کہتے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ عذاب ختم کر دیتے تو پھر وہ وہی سرکشی کرنے لگتے۔ اسی طرح کبھی ان کے کھانوں کے اندر، ان کے بستروں کے اندر ٹڈیاں پھدکنے لگتی، کبھی جوئیں ان کے بالوں اور کپڑوں میں پڑ جاتی، کبھی مینڈک اچھلنے لگ جاتے۔ تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر ہم ان کو جھنجھوڑتے رہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے تکبر کیا، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو مجرم تھے۔ اور جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو کہتے اے موسیٰ اپنے پروردگار سے اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو، اگر یہ آفت ہم سے دور ہو گئی، اللہ نے دور کر دی، تو ہم تمہاری بات ضرور مانیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب کچھ مدت کے لیے ان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا تو وہ اس آفت سے ہٹا دیے جاتے، تو اس وقت عہد کو توڑ دیتے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے برخلاف جو دبا کر رکھے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، ہم نے انہیں سرزمین کے مشرق و مغرب کی وسعتوں کا وارث بنایا، جو ہم چاہیں کریں، چاہے کوئی کتنا بھی غریب ہو، چاہے کوئی کتنا بھی غلام ہو، جس کو ہم طاقت دینا چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو جو طاقتور تھا اس کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا، اور جو کمزور اور غلام تھے ان کو ہم نے سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، اور بڑا ہی رزق عطا کیا بنی اسرائیل کو۔ تیرے پروردگار کا وعدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے طریقے سے بنی اسرائیل پر ہم نے پورا کیا، اس وجہ سے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے بڑی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو تو ہم نے کوٹ کوٹ کر رکھ دیا، ان کے گھروں کو، کہ جو وہ اپنے وہ باغوں کو اور کھیتوں کو جن کی بیلیں وہ چڑھایا کرتے تھے اور جن کے باغوں کو وہ پروان چڑھاتے تھے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے گود میں اٹھا کر، گویا کہ گود میں اٹھا کر سمندر پار کرایا، یعنی بحر احمر سے حضرت موسیٰ ان کو لے کر گئے تھے صحرائے سینا میں، تو بحر احمر ان کی آنکھوں کے سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو تھا وہ واویلا کرنے لگ گئے کہ اے موسیٰ کہاں سے گزریں گے ہم سمندر میں، تو کیا ہمیں ڈبونے کے لیے لایا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا ریڈ سی پہ تو خشکی کا راستہ بن گیا، جن میں سے سارے بنی اسرائیل اور ان کا مال مویشی اور سارا مال و متاع جو ہے وہ وہاں سے چل کر صحرائے سینا
پہنچ گیا، اور دوسری طرف جب فرعون ان کو پکڑنے کے لیے آیا تو وہ اللہ نے سب کی آنکھوں کے سامنے ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا ہم نے بنی اسرائیل کو گود میں اٹھا کر سمندر پار کرایا، پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اس قدر احمق کی تھی کہ کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی۔ انکم قوم تجہلون، تو تم بڑی ہی جاہل قوم ہو اے بنی اسرائیل، تب تم نے خدا کے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد پھر تم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح بچڑے کا ایک معبود بنا دو، بڑی جاہل قوم ہو تم۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ برباد کرنے والا ہے، وہ سر باطل ہے۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اللہ ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی۔ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا کی، جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو مارتے، تمہاری عورتوں کو جیتی رکھتے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی عنایت تھی۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، یہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں اور میں اس کی ڈیٹیل بتا چکی ہوں آپ کو۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، اور اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا 40 راتوں میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پر بلایا تھا کہ اب تم نے بنی اسرائیل کو صحرا میں سیٹل کر دیا ہے، اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا ہے، سب صبح و شام من و سلوہ نازل ہوتا ہے، بادلوں کا سایہ ہے، ان کے لیے اب کوئی پرابلم نہیں۔ تو اے موسیٰ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں تورات اور شریعت دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظاہر بات کرنی تھی، اللہ کی آواز میں بات کرنی تھی، تو شوق دیدار میں وہ پہلے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ سر منہ انحراف کریں۔ سر منہ انحراف کا مطلب ہوتا ہے بال برابر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹے۔ تو اللہ نبیوں کے معاملے میں تو بالکل فوراً ان کی پکڑ کی جاتی، رسولوں اور نبیوں کی فوراً پکڑ کی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تجھے جلدی آنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کے شوق میں۔ اللہ نے کہا پیچھے دیکھ تیری قوم کیا کرتی ہے۔ تو وہ چونکہ بیفور ٹائم گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تو متعین کر رکھے تھے کہ ان 30 ڈیز میں تم نے آنا ہے، لہٰذا وہ وعدہ اب 40 دنوں تک ایکسٹینڈ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ 10 دن لیٹ پہنچے اپنی قوم کے پاس۔ تو جب وہ 10 دن لیٹ پہنچے تو اس 10 دنوں میں قوم نے اتنا بھی ایمان نہیں تھا ان کے اندر کہ 10 دن ہی موسیٰ کا انتظار کرتے۔ انہوں نے آپس میں کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ تو مر کھپ گیا کہیں، اور سامری جو ان کے اندر جادوگر تھا اس سے کہا کہ ہمارے لیے یہ سامنے والی بستی والے جو بچڑے کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ہمارے لیے بھی ایسا ایک بچڑا بناؤ۔ اس نے ان سب سے ان کے تانبا سونا جو جو کچھ میٹل سے وہ اکٹھے کر کے پگھلا کر اس کے لیے ایک بچڑا بنایا، اور وہ جادوگر تھا تو اس نے اس کو پتہ نہیں کیا محسوس ہوا، اس نے ایک راستے سے مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے اندر ڈالی۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ پوچھا کہ تیرا یہ بچڑا آواز کیسے نکالتا ہے، باں باں کیسے کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ گزر رہا ہے تو میں نے اس کے راستے سے مٹی اٹھا کر اس کے اندر ڈالی، تو وہ بچڑا جو ہے وہ باں باں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ سمجھے کہ واقعی یہ کوئی ہمارا معبود ہے۔ تو وہ زنا بھی کرنے لگ گئے، شراب بھی پینے لگ گئے اور شرک بھی کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ کو جب پتا چلا تو وہ اللہ نے ان کو بتایا تو وہ تو بڑے غصے میں بھرے ہوئے آئے، اور آ کے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون کا گریبان پکڑا کہ میں تمہیں ان کا نگران مقرر کر کے گیا تھا، تو پھر اس قدر غلط راستے پر یہ کیوں آئے؟ تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے تو بھائی جان ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے سختی نہیں کی تھی کہ یہ قبائلی سسٹم ہے، 12 قبیلے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپس میں لڑ پڑیں اور خون ریزی ہو جائے، تو میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں نے تجھے اپنا قوم کا سربراہ مقرر کیا تھا اور کہ تو میری بعد میں ان کی اصلاح کرنا اور ان مفسدین کی پیروی نہ کرنا۔ تو جب موسیٰ کے مقرر کردہ وقت آیا اور اس کے رب نے اس سے بات کی تو موسیٰ نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں سے میں آپ کو وہ روایت جو کل میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ ہمارے ہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ نجم کی جو آیت ہے کہ اس نے اس کو 2 مرتبہ دیکھا،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا چکا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی انسان اس کمزور وجود کے ساتھ کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سورہ نجم کی وہ جو آیت ہے وہ حضرت جبرائیل کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ فرشتے کی حالت میں، ان کی اصل حالت میں دیکھا، جبکہ ان کے 600 پر تھے۔ ایک دفعہ کھلے آسمان پر جب وہ پہلی وحی لے کر آئے، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا پر دیکھا جبکہ آپ معراج پر گئے۔ تو یہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ ہمارے لوگ اس کو ترجمے میں لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نظر نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اللہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا کہ کوئی نظر اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کسی کی بھی کائنات کی کسی مخلوق کی نگاہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نور کا وجود ہے، ایسے نور کا ہمیں نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، لیکن کہ جبرائیل بھی جب اللہ کے پاس جاتے ہیں احکامات لینے کے لیے تو اللہ اور جبرائیل کے درمیان 70 نور کے پردے حائل ہوتے ہیں، اور جبرائیل اگر ایک قدم بھی اس پردے سے آگے قدم رکھتے ہیں تو ان کے پر جل جائیں گے، اس قدر وہ جلال والی جگہ ہے اور اس قدر وہ جگہ منور ہے۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی کو میں ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے اسکالر، ان کے ساتھ میری بحث بھی ہو چکی، میں نے کوشش بھی کی کہ ان کو سمجھاؤں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کالا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ نے ضد کی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں تو اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، کیونکہ ہم جس وجود کے ساتھ آئے ہیں وہ صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں ہماری، 60 سال تک کے لیے، 80 سال تک کے لیے، یا کتنے، یعنی 40 کے بعد ہم ویسے ہی بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کام نہیں کری، ہمارے کان کم سن رہے ہیں، ہمارے جسم میں ہڈیاں دکھنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جسم پرماننٹ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں جسم دیا جائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے دیا جائے گا مومنین کو، اس میں پھر ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس میں ہم اللہ کو بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ، اور صرف مومن دیکھ سکیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بولے اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں۔ فرمایا موسیٰ میں نے اپنے پیغام اور کلام سے تمہیں لوگوں پر سرفرازی بخشی ہے، اس لیے تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا اسے لو اور شکر گزار بن کر رہو، اور اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل ہم نے تختیوں میں لکھ دی، یعنی جو ان کو تورات دی گئی تھی وہ الواح میں لکھی ہوئی دی گئی تھی۔ الواح کہتے ہیں تختیوں کو، تو ان کو 10 تختیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات لکھ کر دی تھی، ریٹن فارم میں دی تھی۔ فرمایا یہ ہم نے لکھ دی ہے سو انہیں مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اندر لکھے ہوئے احسن طریقے کی پیروی کریں اور اپنی قوم کو ذرا لے کر ذرا آگے بڑھو، میں عنقریب تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، تم دیکھو گے میں عنقریب ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ بھی لیں گے پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر ہدایت کی راہ دیکھیں گے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر گمراہی کی راہیں دیکھیں گے تو اس پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے بے پرواہ بنے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جن لوگوں نے بھی جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اب کیا بدلے میں اس کے سوا کچھ پائیں گے جو وہ کرتے رہے۔ موسیٰ خدا کے حضور میں تھا کہ اس کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ وہ بولتا ہے نہ اس کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، اس کے باوجود اسے معبود ٹھہرایا، وہ سخت ظالم تھے۔ پر پھر جب ان کا کیا ان کے آگے آ گیا کہ پچھتائیں اور انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری غلطی نہ کی تو ہم نامراد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جب موسیٰ غصے اور رنج سے بھرا ہوا
اپنی قوم کی طرف پلٹا تو آتے ہی کہا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشانی کی، یعنی بھائی کو کہا، حضرت ہارون کو کہا کہ بہت بری جانشانی کی ہے، تو کیا تم اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر بیٹھے؟ اس نے تختیاں پھینک دی۔ حضرت موسیٰ تھوڑے غصے والے تھے، انہوں نے وہ تختیوں کو سائڈ پر رکھا اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اپنا براہ راست تعلق نہیں، اپنی ماں کا ریفرنس دے کر کہا ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، اس لیے دشمن کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ملا۔ تب موسیٰ نے دعا کی میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، اب تو ہمارا ٹائم ہو گیا، لیکن یہ دعا جو حضرت موسیٰ کی ہے اس کو آپ ضرور یاد کریں، انڈر لائن کر کے اس کو یاد کریں۔ رب غفیر لی، آگے تو بھائی کا بھی ذکر ہے، بے شک آپ بھی بھائی کا ذکر کر لیں۔ وَلِ أَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کی بخشش کر دے، معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمتوں میں داخل کر، اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے جو بچھڑے کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کل اور دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ کل ہماری سورہ اعراف مکمل ہو جائے گی، پھر میں انٹروڈکشن کراؤں گی سورہ انفال اور توبہ کا ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر اللہ نے چاہا تو پھر آگے ہمارا سلسلہ برقرار رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ آج ہم نے 151 تک پڑھا ہے، کل 152 سے شروع۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ جی کوکب، میں نے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے جو کلام کیا وہ فرشتے کے ذریعے کیا ہوگا؟ نہیں، براہ راست۔ حضرت موسیٰ براہ کو راست؟ اسی وجہ سے کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا، جی کلیم اللہ جی، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست اپنی آواز میں بات کی۔ اچھا جی۔ تو وہ جب وہ حضرت مدین سے واپس آتے ہیں نا، جب مدین سے واپس جی آتے جی ہیں اور وہ آگ کو لینے جاتے ہیں تو آواز آتی جی ہے نا کہ اے موسیٰ یہ میں ہوں۔ ان کو جو لگا تھا نا کہ روشنی ہے، کوئی آگ جل رہی ہے، تو وہاں اللہ ان کو کہتا ہے کہ موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ میں ہوں، چنانچہ اس مبارک وادی میں اپنے جوتے اتار دے۔ یہ براہ راست مکالمہ ہے ان کا۔ تو یہ اسی جی، وجہ سے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ انسان ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بات کی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے جی۔ اور پھر اللہ نے 2 مرتبہ حضرت موسیٰ سے پھر کلام کیا ہے؟ 2 مرتبہ نہیں، 2 سے زیادہ ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان اچھا کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، قوم کا ہوتا تھا، قوم کے لیے معافی مانگنے جاتے تھے تو وہ بار بار کوہ طور پر جاتے تھے۔ جی وہ ٹھیک ہے بار بار کوہ طور پر جاتے تھے اور وہاں پر پھر ان کا کلام اللہ تعالیٰ سے ہوتا تھا۔ جو بھی بات کہنی ہوتی تھی، قوم کے لیے کہنی ہوتی تھی، قوم کے گناہوں پہ معافی مانگنی ہوتی تھی، تو وہ اسی جگہ پہ جا کے اللہ سے بات کرتے تھے۔ یہ کوہ طور ٹھیک کا ہے ایک مین رول تھا حضرت موسیٰ کی زندگی میں اور ان کی بنی اسرائیل کی زندگی میں۔ کوہ طور کا ایک مین رول، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب سردار معافی مانگنے کے لیے گئے اس بات پر کہ انہوں نے شرک ان کی قوموں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت بھی دینی تھی، تورات بھی دینی تھی، تو کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اٹھا کر ان سرداروں کے سروں پر تان دیا، جیسے شامیانہ تانتے ہیں نا، شامیانہ جو ہوتا ہے وہ جیسے سروں پہ ہوتا ہے نا، تمبو کناتے جس کو کہتے ہیں، اسی طرح کوہ طور کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان کے سروں پہ تان دیا تھا۔ تو وہاں پر بات ہوتی ہے، وہاں پر کوہ طور پر بات چیت اور میثاق ہوتا تھا۔ جی، جی تھینک یو، کوئی اور سوال؟ تھینک یو سو مچ۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عربک میں جو دعائیں قرآن پاک کی ہیں اگر ان کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو کچھ اس میں فرق تو نہیں آئے گا، اردو میں ہی کر لی جائیں تو؟ وہ تو نیت کی بات ہوتی ہے نا، ہوں نیت آپ جس نیت سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کرتا ہے نا۔ لیکن دیکھیے دعا جو آپ کے الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ یا تو کسی نبی کی زبان سے نکلے ہوتے ہیں یا پھر اللہ نے آپ کو سکھائے ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا ہی ایک پڑھنے میں اثر بہت ہے، قبولیت اچھا کے دوسرا لحاظ یہ سے کوہ فرق طور کس جو ہے زبان۔ اس کا یہ کہاں واقع ہے؟ کوہ جی طور کہاں واقع ہے؟ کوہ طور کوہ اس طور وقت ادھر کہاں واقع ہے؟ صحرائے سینا جو فلسطین کے قریب صحرا ہے،
اس کے قریب اس صحرا کے اندر واقع ہے نا, صحرا کے قریب واقع ہے نا وہ کوہ طور. یعنی یعنی ابھی اس کا مدین سے حضرت موسیٰ آئے مصر کی طرف, درمیان میں ان کا سٹے ہوا, وہاں پہ کوہ طور تھا. کوہ طور سے پھر آگے وہ گئے مصر کی طرف, اور مصر سے جب وہ ہجرت کر کے آئے تو وہ جو صحرا تھا اس کے اندر قیام کیا, تو وہ صحرا کے پاس ہی کوہ طور تھا. ابھی یہ ہے اس کی فلسطین کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ اور مصر کا علاقہ, ان کے درمیان کا علاقہ صحرا ہے. جی, کوئی اور سوال؟ چلیں ٹھیک ہے, کوئی سوال نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm sorry, میں ایک پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو سورہ جو عاد کی قوم جو ہے ان کا ذکر ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر سمود جی ان کا ذکر ہوا تھا, ان کی قوم کا ذکر ہوا تھا, اور اس کے بعد جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عاد اور سمود, اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت پیریڈ موسیٰ تو اسٹارٹ ہوا بہت بعد کے ہیں, حضرت موسیٰ تو بہت بعد کے ہیں. حضرت Okay. موسیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ہیں, اور حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ ہیں. تو وہ تو ان کا وہ تو عاد اور سمود کے بہت بعد کے نبی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت بعد کے نبی ہیں. جی ختیجہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ختیجہ. وہ پوچھنا تھا کہ کل ہمارے موضوع چل رہا تھا بناؤ سنگار کے اوپر, تو اس میں وہ باقی زیورات کے جو مقام ہے وہ تو چھپ جائیں گے جو ہم نے پہنے ہوئے ہیں, لیکن جو ہم میک اپ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں بھی پرفیوم ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم عطر پرفیوم لگاتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کا کیا حساب ہوگا؟ اس کو تو نہیں ہم میں چھپا نے سکتے نا. کل افشی کا بھی سوال تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ سورہ نور میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موقع پہ بتاؤں گی, لیکن مختصراً میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کا بھی سوال جو کہ اس کے بارے میں ہے کہ اسلام نے ہم سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کی زیب و زینت کو چھپانے کا حکم نہیں دیا. ہم اپنا چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, ان کی زیب و زینت کا اظہار ڈیسنٹ طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جو چیزیں اس کے علاوہ ہیں ان کو چھپانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. الا ما ظہر منہا کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اعضاء ہم عام طور پر کھلے رکھتے ہیں, جن کو ہم کور نہیں کرتے, چھپاتے نہیں, جو اعضاء, یہ اعضاء ہے نا ہمارا چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کو ہم نہیں ڈھانپتے, ان کو نہیں چھپاتے. ان کا زیب و زینت اگر ہم اچھے طریقے سے, ڈیسنٹ طریقے سے کرتے ہیں, میک اپ ہلکا سا کر لیتے ہیں, یا اچھے طریقے سے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم نہیں دیا. اس کے نیچے جو چیز ہے کہ جیسے آپ کا یہ گلا ہے, آپ کا سینہ ہے, آپ کے اوپر کے کوہنیاں بازو ہیں, اس کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا آپ کو حکم دیا ہے. یا زیورات کی جھنکار, اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ زیورات نہ پہنیں, یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیورات پہن کر ایسی چال نہ چلیں کہ آپ کے زیورات کی جھنکار کوئی مرد, کوئی غیر محرم سنے اور اس کے دل میں جو ہے وہ تھوڑا تبدیلی یا کوئی چیز اس کے دل کے اندر پیدا ہو, اس کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو. تو زیورات کو پہننا منع نہیں ہے. زیورات کو پہن کر ان کی جھنکار یا ان کی آواز یا اس طرح کی چال چلنا, خاص طور پر یہ ہے کہ پازیبیں وہ پہنتی تھی خواتین, پازیبیں گھنگروں والی. اب وہ جب چلا جاتا ہے تو ان کی آواز سنائی دیتی ہے, چھک 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 چھک. تو وہ ایک تو ٹنٹ نہیں لگتا کہ بھئی ویسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آواز آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے پیر مار کر نہ چلو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینتیں ظاہر ہوں. یہ نہیں کہا کہ پہنو ہی نہ. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ زیب و زینت کرنی نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس کی کہیں پابندی نہیں لگائی. اس نے کہا کہ ڈیسنٹ طریقے سے چلو کہ تمہاری چھپی ہوئی زینتیں مردوں پر, غیر محرموں پر چھپی ہوئی زینتیں عیاں نہ ہوں,
کہ ان کے دل کے اندر کوئی اس طرح کا خیال آ جائے. تو یہ بات ہے. اور انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو جب سورہ نور ابھی 5-6 سپاروں کے بعد آئے گی تو میں آپ کو بڑے ہی ڈیٹیل سے بتاؤں گی. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ. کوئی اور سوال ہے تو بے شک پوچھ لیں آپ. نہیں بس یہی تھا. عربی کے الفاظ کو سامنے رکھ کے میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہ جو غلط فہمی نا کہ اللہ تعالیٰ نے بننا سورنے پہ پابندی لگائی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا ہے کہ غیر مردوں کے سامنے خواتین جب جائیں تو ایک تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پر اچھی طرح سے لیں، جس کا ہمارے ہاں بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا. انتہائی پردے والی بھی خواتین ہوتی ہیں، کرتی ہیں، بایا پہنتی خواتین ہوتی ہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے جب جاتی ہیں تو سینے کو کور کرنے کا احساس نہیں ہوتا. اللہ نے سب سے زیادہ جو چیز پر زور دیا ہے وہ سینے کو چھپانے پہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سینے کو چھپانے پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا ہے. ہم لوگ اس کے معاملے میں سب سے زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں. اور اب اللہ نے کہا کہ یضربنا بخمرہن علی جیوبہن، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اچھی طرح سے لے لیا کرو جب آپ کسی غیر محرم کے سامنے جاتے ہیں. لیکن جب ہم نے وہ پرفیوم لگایا ہوتا ہے تو اس کی بھی تو خوشبو کے ساتھ انسان ایک دم دیکھتا ہے نا. بعض پرفیوم کی جو منع کیا گیا ہے نا آپ کو، وہ یہ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں جانے سے تیز خوشبو لگا کر جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نماز مسجد نبوی میں آگے مرد پڑھتے تھے، ان کے بالکل پیچھے خواتین پڑھتی تھی، درمیان میں کوئی علیحدہ کمرہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ تھا کہ تیز خوشبو لگا کر نہ جائے کہ مردوں کو بے چین کر دے. تو آپ خواتین کی محفل کے اندر یا آپ اپنے محرم رشتہ داروں میں آپ لائٹ سی خوشبو لگا سکتے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم کے اندر پسینہ آتا ہے، جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے. تو خوشبو لگانے کی ممانعت نہیں ہے، غلط جگہ پر استعمال کرنے کی ممانعت. صحیح. کہ آپ کسی گیدرنگ میں جا رہی ہیں، اب آپ نے بڑی تیز قسم کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور خوشبو کے بھی آپ کو پتا ہے کئی طرح کی اقسام ہوتی ہیں، کئی طرح کی جی. اقسام ہوتی ہیں جو ایکسپلائٹ بھی کرتی ہیں. تو اس طرح کی خوشبو لگا کر مردوں کی محفل میں جانا ویسے بھی ڈیسنٹ نہیں لگتا. لیکن اگر آپ کسی خواتین کے پاس جا رہی ہیں، کسی خاتون کے پاس، تو اچھے طریقے سے لائٹ سی اچھی سی خوشبو آپ ضرور لگا سکتے ہیں. اسپیشلی گرمیوں میں تو آپ کو میرا خیال ہے کہ لگانی ہی چاہیے. اپنے شوہر کے سامنے بھی لگا سکتے ہیں، بھائی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. تو لیکن ایک تو اچھی والی ہونی چاہیے، ڈیسنٹ ہونی چاہیے، لائٹ ہونی چاہیے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اس میں حدود کا استعمال آپ کتنا کرتے ہیں. تو ان حدود کو تو اب آپ کو خود ملحوظ رکھنا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، تو اب اس اجازت کا غلط استعمال آپ نہ کریں. جی رابی، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام رابی، جی پوچھیے. جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم عورتوں کے پاس گھر میں جو بھی زیورات ہوتے ہیں گولڈ کے، ان کے اوپر زکوٰۃ کے متعلق ہے یہ میرا سوال، کہ ہم اس کا جو وزن کروائیں کسی سنار سے اور اس میں کھوٹ بھی ملی ہوتی ہے، تو وہ جو کھوٹ نکال کے باقی سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، یا پھر ہم اس پورے کا جو وزن کروائیں اس میں اس سارے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ آپ کو نہیں، سمجھ آئی میرے آپ سوال کی؟ سنار کے پاس جائیں گی اور اس کو جی کہیں گے کہ میں اگر آپ کے پاس سیل کرتی ہوں تو مجھے کیا ملے گا. تو ظاہر بات ہے کہ سنار اس میں سے ہر چیز کو کاٹے گا، اور جی آپ اپنی بنائی بھی کاٹے گا، کھوٹ بھی کاٹے گا، سب چیزیں کاٹ کے آپ کو اب وہ اماؤنٹ بتائے گا جو آپ کو ملنی ہے. اب اس اماؤنٹ پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. جی ٹھیک یعنی ہے. آپ خریدنے کی قیمت میں نہیں آپ زکوٰۃ دیں گی، آپ بیچنے کی قیمت جو میں اس کی ویلیو ہوگی نا، آپ بیچیں گی تو اس کی ویلیو ہوگی نا جو آپ کو مل سکتا ہے، بیچ کے جو مل سکتا ہے، جی تو ویلیو تو وہی ہوگی نا. پھر اس ویلیو پر آپ نے 2.5% دینا. صحیح سمجھ آ گیا. اچھا اب دیکھیے ہمارے پاس ایکچولی 7 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے نا،
7.5 तोले गोल्ड हो तो। नहीं, हम लोग इसको नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि औरत का जो इस्तेमाल का जेवर है, औरत का जी इस्तेमाल जो वो करती है, घर में करती है, फंक्शन पे करती है, जिसको यूजुअली वो इस्तेमाल में रखती है, उस पर ज़कात नहीं है। और जो जेवर उसने सेविंग के लिए रखा हुआ है, बचा के रखा है, जो वो नहीं इस्तेमाल करती, उस पर ज़कात है। जी सही, ठीक अगर हो गया। आपके इस्तेमाल में 3 तोले रहता है, बाकी नहीं रहता आपके इस्तेमाल में, तो आप 3 तोले को निकाल के बाकी पे ज़कात देंगी। अगर आप 10 तोले इस्तेमाल करती हैं, जैसे कभी फंक्शन पे पहन लिया, चूड़ियां पहन ली, ये कर लिया, उस पर ज़कात नहीं होगी। बाकी जो आप इस्तेमाल नहीं करती, उस पर ज़कात होगी। जी, हमने अक्सर सुना है ना उलमा इकराम से कि अगर 7.5 ये फिका तोले फिका का सोना, ये फिका है उन लोगों की, हाँ ये जी, उन लोगों की तो फिका उसकी है, ज़कात है। उन्होंने अपने अंदाजे से ये बात कही है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात की जो डेफिनेशन की है, वो ये की है कि जी आपकी सेविंग पर ज़कात होती है, इस्तेमाल की चीजों पर ज़कात नहीं होती। जैसे आप घर इस्तेमाल कर रही हैं, आप गाड़ी इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह जो ज्वेलरी आप इस्तेमाल कर रही हैं, पहन रही हैं, उस पर ज़कात नहीं है, वो आपकी इस्तेमाल की ज्वेलरी है। जिसको आपने बचा के रखा हुआ है अपने बैंक में, अपने लॉकर में, तो जाहिर बात है कि फिर उस पर आप होगी, क्योंकि ज़कात सेविंग पर होती है, जी, इस्तेमाल की ठीक हो चीजों गया, पर ज़कात नहीं होती। ठीक हो, हाँ जी, ये जज़ाकल्लाह ना खैर। तो अल्लाह ने कहा है 7.5 तोले, और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हमारी फुकाहा की राय है। आपका दिल वहां मानता है तो आप उनकी बात मान लीजिए। जी राबी, ठीक आपका है हाथ खड़ा हुआ है। जी, मेरा ही था, मैंने ही अभी ये सवाल आपसे जो किया अच्छा है जी, ना। अब आगे एम किन का नाम है लिखा हुआ है, मुझे नाम नहीं नजर आ रहा। आप बताइए जी, क्या सवाल करना चाहते हैं। जी मदीहा है, मदीहा आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। अभी एक तो सवाल जो अभी आपने बात की उससे रिलेटेड है। आपने क्या आप थोड़ा-सा बस क्लियर कर दीजिएगा, आपने ये वाली बात की है कि जिस तरह हम जो ओवरसीज़ हैं वो सालों बाद कभी जाते हैं और कोई अपनी जो वो रखी हुई ज्वेलरी है उसमें से कुछ पहन लिया ओकेजनली, तो उस पे ज़कात है या नहीं है? जी, जो मैं कह रही हूँ कि आपने रखा हुआ है ना कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मेरी फैमिली में शादी होगी तो मैं जी। पहनती, आपने अपने इस्तेमाल में रखा, नीयत तो आपकी इस्तेमाल की है ना उसकी। जी, जी, जी। जी, जो आपकी इस्तेमाल की है कि भाई मैं वहां सारा जेवर कहाँ लेके जाऊं, मैंने बैंक में रखा है, यहाँ शादी ब्याह के मौका पर मैं निकालती हूँ, पहन लेती हूँ, जी, उस पर जी। ज़कात नहीं। अच्छा। वैसे ज़ आपने, आपकी अम्मी ने जैसे आपको डाला, तो आप बड़े सेट नहीं इस्तेमाल होते आजकल, जी, बड़े जी। सेट इस्तेमाल होते, वो लॉकर में पड़े रहते हैं। तो बिल्कुल। जाहिर बात है कि उस पर ज़कात होगी। छोटी ज्वेलरी आप पहनती रहती हैं, कभी आपने रूबी का पहन लिया, कभी आपने कोई पहन लिया, तो वो वाले सेट जो है वो आपकी इस्तेमाल, उस पर ज़कात नहीं है। सही। जी, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो हम बात कर रहे थे ज़ेब-ओ-ज़ीनत से रिलेटेड, तो जिस तरह हम अगर हमने सर कवर किया हुआ है अपना और हम सेट पहना हुआ है और इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो ये सही है या ये भी मतलब मना है? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि चेहरा, हाथ, पाँव, इन इनकी ज्वेलरी और इनके जेवरात और इनका बनाव श्रृंगार मना नहीं है। मना नहीं है? नहीं है इनका चेहरा। जब आप सूरह नूर पे जाएंगी तो जी। वहां पर ये जाहिर होगा, ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा। इल्ला मा ज़हरा मिनहा का मतलब है कि उन अज़ा की ज़ेब ज़ीनत मना नहीं है जो हम फितरी तौर पर जिन अज़ा को खुला रखते हैं। यानी सही। हम चेहरा तो नहीं कवर करते ना, जी, जी। हाथ हमारे खुले रहते हैं, पाँव हमारे खुले रहते हैं, तो इनका इनका जो ज़ेब ज़ीनत है वो मना नहीं है। सही। अगर आप डिसेंट तरीके से करते हैं, शाइस्ता तरीके से, वकार से करते हैं, तो जी। वो मना नहीं है। इन इन आज़ा का मना नहीं है। इसके अलावा जो है, जैसे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अब आपने गले में कोई पहना हुआ है, आपका गला जरा बड़ा है, आपने ज्वेलरी पहनी हुई है कोई, तो उसको आप अच्छे तरीके से अब कवर करें, सही, क्योंकि सही। अल्लाह जी। ताला ने जो सबसे ज्यादा 4 चीजों का हुक्म खवातीन को दिया है अल्लाह ताला ने,
اور اس میں 4 چیزوں میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ سینے کو کور کرنے کے ٹھیک لیے. جی ٹھیک شکریہ جی آمنہ. السلام علیکم میم. میرا زکوٰۃ سے ریلیٹڈ سوال ہے. ایسے 1-2 دن پہلے نا ہمارے گھر میں ہی بات ہو رہی تھی. تو زکوٰۃ کے نصاب کا تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے دینی ہے وہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا سے مطلب معافی ہے اس کے اوپر سے دے گا. تو یہ لوگ مطلب ایک تھوڑا سا مسکنسپشن آ رہا تھا کہ نا جس کو دینی ہے اس کے پاس بھی 7.5 تولہ سے زیادہ سونا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر میں نے یہ والی بات کی کہ نہیں بھائی قرآن مجید میں تو اس طرح کے دینے والے کا بتایا گیا ہے. تو پھر آگے سے ایک سوال پوچھا ہمارے بہنوئی نے کہ یہ دیکھ کے بتائیں کہ جس نے لینی ہے حقدار ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہے, لائک اس کے پاس کتنا مال مستحق ہونا ہو, چاہیے. اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ مستحق ہو. قرآن مجید نے جگہ جگہ کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ کن کو صدقات, خیرات, زکوٰۃ, جو بھی نام کی چیریٹی آپ کر رہے ہیں وہ کس کو دی جا سکتی ہے. وہ جگہ جگہ قرآن نے بتا دی ہے. سب سے اول نمبر پر تو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, مستحقین ہیں, مساکین ہیں, مسافر ہیں, یعنی آپ کی قربت جو امیڈیٹ قریب ہے وہاں سے سٹارٹ کر کے جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے, جو جو آپ کو ڈیزرونگ لگے آپ اس کو دے سکتے ہیں. جو ضرورت مند ہے آپ کی نظر میں آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن سٹارٹ جو ہے وہ اپنے قریب ترین سے کیجیے. میم وہی والی بات ہے, یہاں پہ اصل میں یہ کانسیپٹ ہے کہ مستحق کا کیسے پتہ لگے کہ ہمیں نا فل تحقیق کرنی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ تحقیق بھی ہم کیسے کر سکتے ہیں, بس ہمیں بظاہر تحقیق ہی کی نظر آ ضرورت سکتا نہیں ہے. ہے بھائی. مستحق تو اللہ میاں کہتے ہیں, اللہ میاں ہاں کہتے ہیں بعض لوگ آپ سے مانگیں گے نہیں لیکن آپ ہاں ان کے ہاں چہروں سے ان کو پہچانو. تو چہروں سے تو ہوں صاف پتہ چل جاتا ہے, صاف پتہ صحیح چل صحیح. جاتا ہے. میری ہمسائی اگر ہے ضرورت مند, مجھے پتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی فیس نہیں دے پا رہی, مجھے پتا ہے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مجھے پتا ہے وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا پا رہی, اب اور مجھے تحقیق کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کے حال جانتا ہے نا. تو میرے نالج میں جتنی چیز آئی ہے کہ میری ساتھ والی ضرورت مند ہے, میں نے اس نالج کی بنا پر اس کی مدد. میں صحیح بات ہے, تحقیق کیسے کر ٹھیک ہے. سکتی ہوں بتائیے نا. میں اس وہ کی بھی تحقیق بات, میں اس جی کی جی الماری کھول کے اس کے چیک کروں گی صحیح بات ہے, بالکل کہ صحیح اس کے کہتے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. میں الماری تو نہیں کھولوں گی نا. تو میں تو اس کے حال سے ہی دیکھوں گی نا اس کو, اس کے جو جس میں وہ گزر بسر کر رہی ہے, جو اس کا ہیں. رہائش کا طریقہ ہے, میں اسی سے ہی اندازہ کروں گی. اور ایک بہت ہوں امیر انسان بھی ہو سکتا ہے, ایک بہت امیر بھی انسان ہو سکتا ہے جس کے پاس کیش نہیں ہے, جی کیش جی جی نہیں ہے, جی اس کی زمین ہے, اس کی پراپرٹی ہے لیکن سالڈ فارم میں ہے, جامد صورت میں ہے, اس کے پاس کیش نہیں ہے. آپ اس کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ سے مدد کر سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اسی جی طرح ایک جزاک. مسافر ہے, اس کا کریڈٹ کارڈ گم ہو گیا ہے, وہ لاکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, اس کا کریڈٹ کارڈ, آج کل کارڈ چلتے ہیں, اس کا نہیں ہے, تو کیا آپ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ وہ مستحق نہیں ہے. ہوں صحیح. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ضرورت مند کی مدد کے لیے آپ کو کہتا ہے, جو اس جگہ پر نیڈی ہے, اس مقام پر نیڈی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں, تو اس کی مدد کریں. کام ہوں آپ کا تحقیق کرنا نہیں ہے, آپ کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے, آپ کا کام اپنی نیت بنانا ہے. صحیح. جی مدیہ, آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, وہ میرا پہلے شاید میں نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی جی چلیں, زکوٰۃ صدقات خیرات کے بارے میں, زیب و زینت کے بارے میں اگر کچھ سوال ہیں تو وہ کل پھر کر لیجئے گا سورہ اعراف کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو, اپنی رحمتیں آپ پر نازل کرے, آپ کو جھولیاں بھر بھر کے خوشیاں دے, کبھی صدمہ غم تکلیف آپ کی زندگیوں میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب کرے, کامران کرے, ہم سب کو سابقون الاولون میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے, ہمارے بھائیوں کی مدد آمین کرے, آمین بچوں کی مدد کرے, ہمارے معصوم آمین بچوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ انہیں پر امن پر سکون ملک عطا کرے جہاں وہ امن اور چین کے ساتھ رہ سکے. اللہ بیماروں کو شفا عطا آمین فرما, بے آمین روزگاروں کو رزق عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے پروردگار. آمین اللہ میرے ماں باپ پر بھی کرم کرنا, رحم کرنا, ان کے درجات کو بلند کرنا. اللہ آپ کے ماں آمین باپ پر بھی رحم کرے
اور جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہم سب کو پیار اور محبت سے پالا، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ سلامت رہیں،